मैं ज्यादातर जिन चीजों पे बात करूंगा वो मेरी जाती राय नहीं होगी। जरूरी नहीं सब कुछ वाकई वैसा हो जैसा मैं कहूँ। अच्छा ठीक है, मुझे भी ऐसे बात करना पसंद है। हर जगह अफरा तफरी और हंगामा है, हत्ता कि हमारे सेल्स भी बेतरतीब और बगैर किसी सिस्टम के हैं। एक्चुअली ये सर से पैर तक खामियों से पुर है। वो जात जिसे आप खुदा मानते हैं, जिसने वो सब पैदा किया जो हमें नजर आता है, ऐसा कहने से बिल्कुल मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं। मसलन अगर आप चाहें तो मैं आपको एक बहुत मशहूर दलील बताऊंगा। सिर्फ इसलिए कि हमें इल्म नहीं कि मादे से पहले क्या था, इसका मतलब ये नहीं कि अदम से आया है। क्या आप समझते हैं कि मादा लाजवाल है? सॉरी, आप समझते हैं कि मादा लाजवाल है? माफ कीजिएगा, मेरे हिसाब से आपने जो भी कहा वो बिल्कुल गलत है। पूरी फिजिक्स कम्युनिटी इसे मानती है, आप नहीं मानते, बल्कि मुल्हिद भी इसे कबूल करते हैं। जब आप घर जाएंगे तो आपको अफसोस होगा। सच ये है कि सोलर सिस्टम जो एक खास सिस्टम है, ये भी किसी तरतीब में नहीं है। तो आपने इसे सिस्टम क्यों कहा? अगर तरतीब ना हो तो आप इसे सिस्टम कहेंगे? क्या खालिक को कबूल करना ज्यादा लॉजिकल नहीं? जो लोग ये देख रहे हैं वो भी मुझसे मुत्तफिक होंगे कि जिंदगी एक जीते जागते हंगामे का नाम है। चलें देखते हैं कि वो किससे इत्तेफाक करते हैं। क्या हम इसे YouTube पर पब्लिश कर सकते हैं? जी बिल्कुल। हम अकीदे पर सवालात पूछते हैं। आपका कोई अकीदा है? मैं एक एथियस्ट हूँ। मैंने इस चैनल को फॉलो किया है और आपकी वीडियोस भी देखता हूँ। मैं खुद भी बात करना चाहता था, यहाँ से गुजरते हुए टूवर्ड्स इटर्निटी पे नजर पड़ी तो सोचा चल के बात करते हैं। तो आपके मुसलमान से मुल्हिद बनने का सबब क्या था? ये मेरे सेकेंडरी स्कूल के दिनों की बात है। तब मैं पक्का मुस्लिम था। एक खास वक्त में मैंने कुरान मजीद के मुताले की कोशिश की। मैंने मुख्तलिफ ज़राए देखे, कुछ नकात मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा था। मैंने गैर मुस्लिमों और मुस्लिमों दोनों को समझने की कोशिश की। मैं कल को इल्हाद या किसी दूसरे अकीदे को भी छोड़ सकता हूँ, फिर से ये सोच करके ये आइडिया ज्यादा सही है। जब हम कुरान को देखते हैं कि हमेशा आयत की सूरत में होता है अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या वो फिर कुरान पर गौर नहीं करते? कुरान ये बार बार कहता है, तो इस्लाम दरअसल आपको गौर करने की दावत देता है। हाँ, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अब आप खालिक की मौजूदगी पर यकीन नहीं रखते है ना? बतौर एथियस्ट क्या आपके पास कोई सबूत है कि खालिक मौजूद नहीं है? जी, हम कभी नहीं कह सकते हमारे पास अल्लाह के वजूद का 100% सबूत है, और बिल्कुल इसी तरह हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास अल्लाह के ना होने का 100% सबूत है। मेरा दावा है कि खालिक की गैर मौजूदगी का कोई एक सबूत भी पेश नहीं किया जा सकता। 100% सबूत पेश किए जा सकते हैं। खालिक की गैर मौजूदगी के आइडिया को दुरुस्त साबित करने के लिए क्या आप मुझे कोई एक सबूत दे सकते हैं? सिर्फ एक? बिल्कुल। मसलन अच्छा, जब हम खालिक के कॉन्सेप्ट पर गौर करते हैं, जिसे भी आप खालिक कहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि वही खुदा हो। अगर आप इस कायनात पर गौर करें जो बिग बैंग से वजूद में आई, तो आप फिर बिग बैंग को भी खालिक कह सकते हैं। आपका मतलब है कि ये धमाका खुद ब खुद हुआ? मतलब ये सब अदम से खुद ब खुद पैदा हो गया? ये और बात है क्वांटम फिजिक्स, मतलब इस बारे में तो हम सुबह तक बात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं होने या ना होने के फलसफे पर बात कर रहा हूँ। अगर आप क्वांटम फिजिक्स की बात करें, गैर मौजूदगी का तसव्वुर जहाँ कोई तवानाई या मादा नहीं है, क्या हम कह सकते हैं कि ये सब अदम से खुद तख्लीक हुआ? मेरा मतलब, ये एक वाज़ेह सवाल है। क्या कोई चीज़ अदम से खुद ब खुद पैदा हो सकती है? ये हमारे मौजू के बारे में तो नहीं है कि क्या कोई चीज़ अदम से खुद ब खुद पैदा हो सकती है। बुनियादी मसला यही है, क्या कायनात किसी खालिक ने बनाई या खुद ब खुद तख्लीक हो गई? यही वो असल सवाल है। सिर्फ इसीलिए कि हमें इल्म नहीं कि बिग बैंग से पहले क्या था, इसका मतलब ये नहीं कि कायनात अदम से वजूद में आई। क्या आप समझते हैं कि मादा लाजवाल है? सॉरी, क्या मादा लामहदूद है? मैं ये नहीं जान सकता। लेकिन आप ये कहते हैं, अगर आप ये बात कबूल करते हैं कि चीज़ें खालिक से पहले की मौजूद हैं, तो मतलब आप एतराफ़ कर रहे हैं। लेकिन जब हम मादे को देखें तो ये आइडिया हकीकत से मुतसादिम है। सच क्या है? एंट्रोपी का कानून, ठीक है? जी हाँ, मुझे पता है। मेरा मतलब, एंट्रोपी का कानून क्या है? हम मुख्तसरन कह सकते हैं कि हर तरतीब बेतरतीबी की तरफ लेकर जाती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मादा ख़त्म हो जाता है। एक कानून है जिसमें ऑर्डर से डिसऑर्डर तक के मराहिल दर्जा हरारत की तब्दीली के साथ शामिल है। ये वही बिग बैंग और बिग क्रंच की तरफ बढ़ने के बारे में है। साइंस हमें बताती है कि कायनात ऑर्डर से डिसऑर्डर और अदम मौजूदगी की तरफ बढ़ रही है। मादा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। बेशक तब्दील होने वाली चीज लाजवाल नहीं हो सकती। ये फलसफे का बुनियादी असूल है। तब्दील होने वाली चीज लाजवाल नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी के तसव्वुर पर गौर करते हैं, आप इन्फिनिटी को जमा या तफरीक नहीं कर सकते।
جب کوئی کہتا ہے کہ یہ لامحدود ہے، لیکن اگر کچھ رفتہ رفتہ ختم ہوتا ہے تو یہ لامحدود نہیں ہے۔ بے شک جب آپ دیکھتے ہیں کہ مادہ ختم ہو رہا ہے تو آپ مادے کی لامحدودیت کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اسے خاتمہ کہتے ہیں تو ہم اب ایک مختلف نتیجے پر آتے ہیں۔ جب ہم تبدیلی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بالکل مختلف نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ نتیجہ تو وہی ہے، وہ چیز جو تبدیل ہو یا خراب ہو لازوال نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ میں نے کہا، مجھے نہیں لگتا یہ خراب ہو رہا ہے، اور تو آپ اسے تبدیلی کے طور پر قبول کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے۔ بہرحال الحاد یہ نہیں کہتا کہ خدا موجود نہیں ہے یا اس کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم کبھی نہیں جان سکتے کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں، مگر یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے نہ ہونے کے دلائل زیادہ ہیں۔ اس کی غیر موجودگی کے انکار سے ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ ہم یہاں صبح تک رہ کر بھی اس کی موجودگی کو رد نہیں کر سکتے۔ پھر اصولی طور پر ہم یہ اخذ کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، کیا اس کی غیر موجودگی کا کوئی ثبوت ہے؟ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی غیر موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ہم اس کی موجودگی کے ثبوت پر بات کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک لاجیکل دلیل دیتا ہوں، آپ کی ہی لاجک کو لے کر خالق کے ہونے یا نہ ہونے پر بات کرتے ہیں۔ گفتگو کے آخر میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اب تک خدا کے نہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں پایا، لیکن ہمیں واقعی نہیں ملا، مطلب ایک ثبوت بھی موجود نہیں۔ ہمیں اس پر بھی ایک بھرپور گفتگو کی ضرورت ہے، کیونکہ میں فلسفیکل اور فزیکل پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں، لیکن میں کوئی فزکس کا اسٹوڈنٹ یا ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ غیر موجودگی کا ثبوت نہیں دیا جا سکتا، یہ ایک بنیادی اصول ہے، یعنی فلسفے کا بنیادی اصول۔ میں نے آپ کو یہ پہلے ہی بتا دیا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے۔ غیر موجودگی کے موضوع پہ دراصل ہم نے ابھی ایک ایتھیسٹ دوست سے بات چیت کی ہے، وہ خود کہتے ہیں بھائی غیر موجودگی کا ثبوت نہیں دیا جا سکتا۔ جہاں تک خدا کا موضوع ہے، ہم فلسفانہ طریقے سے زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی خدا اور خالق، شاید آپ اسے مختلف سمجھیں، لیکن میں دونوں کو ایک ہی سمجھتا ہوں۔ تو وہ ذات کون ہے جو مادے کو عدم سے وجود میں لاتی ہے؟ عزم، زندگی، طاقت اور علم کی حامل اور مادے سے ماورا یہ ذات خالق ہے۔ وہ ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، اس کی قوت اور علم لامتناہی ہے۔ وہی ہے جو ہر چیز پر حکمرانی کرتا ہے۔ تو آپ اسے ایکس، خالق یا خدا کہہ سکتے ہیں، لیکن بنیادی تصور پہلے سے ہی یہ ہے۔ خدا کے کانسیپٹ میں جو لازوال ہے، اب تک کی تمام چیزوں کا خالق ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر ایک کے ماضی مستقبل سے بھی واقف ہے۔ ایسے کانسیپٹ کے ذکر سے مختلف مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ چاہیں میں ایک دلیل شیئر کر سکتا ہوں، اور یہ بہت مشہور ہے۔ ٹورڈز ایٹرنیٹی میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہم ایک فلاحی تنظیم ہیں جس کا عزم اسلام کے پیغام کو 10 زبانوں میں دنیا بھر میں پھیلانا ہے۔ اپنی سپورٹ سے آپ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے، حرام کام چھوڑنے، نماز شروع کرنے جیسے اعمال میں مدد دے سکتے ہیں، اور ان تمام نیک اعمال کے بدلے اجر عظیم پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹورڈز ایٹرنیٹی کو عطیہ دیں اور اس سنہرے موقع کو ضائع نہ ہونے دیں۔ مثلاً اگر آپ چاہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ ایک بہت مشہور دلیل ہے۔ جس ہستی کو ہم خدا کہتے ہیں، جس ہستی کو ہم اللہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ بات واضح ہے کہ اس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ فلسفہ کہتا ہے، مجھے اس شخص کا نام یاد نہیں کیا ہے، میرا حافظہ کچھ خاص نہیں، لیکن وہ کہتا ہے ہمارے ہر عمل کی بنیاد کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اس سڑک پر گھر جانے کے لیے چلتا ہوں، میں پانی اس لیے پیتا ہوں کیونکہ مجھے پیاس لگتی ہے، وغیرہ۔ اور وہ کہتا ہے ایک پرفیکٹ ہستی کچھ بھی نہیں کرتی کیونکہ وہ پرفیکٹ ہے۔ اس کا جواب دیں۔ اول تو ہمیں یہ موضوع بعد میں چھیڑنا چاہیے، کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کیا خالق ہے یا نہیں۔ بیسیکلی ابھی اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ خالق کی موجودگی کو قبول کرنے کے بعد خالق کی خصوصیات پر بحث ہوگی کہ کیا وہ پرفیکٹ ہے، یا خدا نخواستہ کیا وہ ناکارہ ہے وغیرہ، یا اس نے کائنات کو کیوں پیدا کیا، کیا وہ ظالم ہے خدا نخواستہ، یا وہ رحم دل ہے۔ یہ تو خصوصیات ہیں، خصوصیات پر بعد میں بحث ہوگی۔ آپ ایتھیسٹ ہیں، آپ کو یہ سوالات نہیں پوچھنے چاہیے۔ ابھی آپ کے لیے خدا کے ہونے اور نہ ہونے کا فرق جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو ہم ثبوت پر جاتے ہیں۔ ارادہ کیا ہے، ضرورت کیا ہے، کیا دونوں ایک ہیں یا مختلف؟ کچھ جگہوں پر یہ ایک جیسے ہیں اور کچھ جگہوں پر یہ مختلف ہیں۔ ارادہ اور چیز ہے، ضرورت اور ہے۔ مثلاً کیا آپ پانی پیے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں؟ نہیں۔ پانی پینا ایک ضرورت، ایک تقاضا ہے، لیکن اگر ایک ماں اپنے بچے کا سر سہلائے تو یہ ارادہ ہے یا ضرورت؟ ایک ماں کا بچے کے سر کو سہلانا ایک خواہش ہے۔ یہ ارادہ ہے نہ کہ ضرورت، صحیح؟ تو پانی پینا ایک ضرورت ہے یعنی تقاضا، لیکن ارادہ ایک صفت کا عکاس ہے۔ ایک صفائی پسند شخص کا تصور کریں جو ہمیشہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے، تو وہ صفائی کے ایک لیول تک پہنچ گیا ہے۔ کیا صفائی ایک خصوصیت ہے؟ جی ہاں، یہ ہے۔ تو کیا یہ ضرورت ہے یا ارادہ؟ میرا مطلب ہے کیا یہ خاصیت ہے؟ ہم اسے ارادہ کہہ سکتے ہیں۔ تو زیادہ صاف رہنا ایک ارادہ ہے۔ پھر میں یہ کہتا ہوں اس شخص کی نیچر کے مطابق اس کی شخصیت اسی خاصیت کی عکاس ہے۔ ایک سخت گیر شخص شاید ہمیشہ اپنے ہاتھ دھوتا ہو، لیکن ماں ہمدردی میں اپنے بچے کا سر سہلانے کا ارادہ کرتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، آپ نے شروع میں کیا کہا تھا، یہ دلیل کہ ایک پرفیکٹ ہستی کچھ نہیں کرتی ایک لاجیکل دلیل نہیں ہے، کیونکہ ضرورت اور چیز ہے، ارادہ اور چیز ہے۔
ارادہ ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً کیا آپ سخی شخص ہیں؟ کیا آپ اکثر اپنے دوست پر خرچ کرتے ہیں؟ اکثر کرتا ہوں۔ سخاوت ایک خاصیت ہے، اب یہ خاصیت آپ میں اپنا عکس پیش کرتی ہے۔ مثلاً اگر میں آپ کے ہاتھ باندھ کر آپ کو سخی ہونے سے روکوں، کیا یہ لاجیکل ہوگا؟ نہیں، یہ لاجیکل نہیں ہے۔ خاصیت کردار میں جھلکتی ہے۔ انہی مثالوں کی طرح اللہ کی بھی سخاوت، پاکیزگی اور رحم دلی کی مثالوں کی طرح صفات موجود ہیں۔ تو یہ خالق کی صفات ہیں۔ چونکہ صفات اپنی عکاسی چاہتی ہیں، اسی لیے اللہ نے بھی کائنات تخلیق کی جو ضرورت نہیں ہے۔ پانی پینا ایک ضرورت ہے، یہ کمزوری ہے، لیکن اللہ کی ذات جو لامحدود قوت کی مالک ہے، مادہ اور وقت سے آگے ضرورت جیسے کانسیپٹ سے بالا تر ہے۔ بے شک ضرورت کا کانسیپٹ اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ضرورت تب پیدا ہوتی ہے جب تضاد شامل ہوتا ہے۔ مطلب آپ میں طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ جب آپ کو پانی چاہیے آپ اسے پیتے ہیں، تضاد کی موجودگی کی بنا پر۔ اللہ کے معاملے میں تضاد نہیں جچتا، یعنی بے بسی کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے پاس ایسی صفات ہیں جیسے رحم دلی، سخاوت اور پاکیزگی۔ اللہ القدس بھی ہے، اسے پاکیزگی پسند ہے، پاک رہنے والے کو پسند کرتا ہے، صفائی پسند کرتا ہے۔ اس کے پاس سخاوت کی صفت ہے، اور اللہ مہربان رحم دل ہے، اس کے پاس رحم دلی کی خاصیت ہے۔ ماں میں یہی خاصیت عملی طور پر اس کی عکاس ہے۔ یہ خصوصیات ارادے کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ مخلوقات کو پیدا کرتا ہے اور ان کی بے شمار ضروریات کو پورا کرتا ہے، جیسے کھانا، پینا، دیگر ضرورتیں۔ وہ دنیا کو قدوس کے نام کے تحت صاف کر رہا ہے۔ مثلا جب ہم جنگلوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم سمندروں کی گہرائیوں میں جاتے ہیں، ہمیشہ ہمیں اس عکس کے ساتھ صفائی کی سرگرمی نظر آتی ہے۔ تو مخلوقات کی تخلیق اللہ کی صفات کی عکاسی ہے۔ یہ ارادے کا مظاہرہ ہے، کسی خامی کا نہیں۔ اللہ سبحان، صمد، کامل، بے عیب بھی ہے۔ یقیناً اللہ کے لیے کمزوری کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ کچھ اور لاجک ہے، کیونکہ اس کا مقابل کوئی بھی نہیں ہے۔ جہاں تاریکی نہیں ہوتی وہاں روشنی کو سمجھا نہیں جا سکتا، جیسے اندھیرا چھانے پر سایہ بنتا ہے، یا جیسے ٹھنڈ کے بغیر گرمی کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ جب سردی گرمی سے ملتی ہے تب درجہ بندی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ سفید کو دیکھ کر سیاہ کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ بالکل درست، ہم ایک ہی پوائنٹ پر ہیں۔ اللہ ہی وہ خدا ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ وہ جگہ جہاں مقابل موجود نہیں ہوتے آپ وہاں معیار نہیں بنا سکتے۔ اگر کوئی مخالف نہ ہو تو ضرورت کا کانسیپٹ کسی کام کا نہیں۔ یہ لاجیکل تضاد ہے۔ ضرورت الگ ہے، ارادہ الگ ہے۔ اللہ نے ارادے کے تحت یہ سب پیدا کیا۔ وہ چاہتا تو کچھ بھی پیدا نہ کرتا، تب بھی اسے کوئی فرق نہ پڑتا۔ آپ کے آخری جملوں کا ہماری ڈسکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہماری ڈسکشن اللہ کے وجود، وحدانیت کے متعلق ہے، اور مجھے ایسا کچھ یاد نہیں جس کا اپنا کوئی کردار ہو۔ میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا تھا، مگر آپ نے صفات پر بات شروع کی تو میں نے کہا چلیں پہلے خالق کو مان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی صفات پر بات کرتے ہیں۔ لہٰذا میں نے کہا خدا صرف ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں، لامحدود طاقت والا۔ اگر ہم اس کے وجود کے بارے میں دلائل پیش کرتے ہیں تو یہ زیادہ ضروری ہوگا، کیونکہ ہم الحاد سے ڈیل کریں گے۔ اگر آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، یا ہم مسئلے کی جڑ کو لیتے ہیں، کیونکہ ان کوالٹیز پر ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں جو میں نے بتائیں۔ میرا ایک سوال ہے، مجھے جاننا ہے کہ آپ کا اسلام اور قرآن کی تعلیمات سے متعلقہ مسائل کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی وہ چیزیں جو قرآن میں ذکر کی گئی ہیں۔ میں ان مسائل پر آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ آپ کو کون سا موضوع دلچسپ لگتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، اس پر تو میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں، لیکن میرے خیال سے آپ ایک ایتھیسٹ ہیں۔ پہلے آپ خدا کی موجودگی کو لاجیکلی قبول کر لیں، پھر آپ اس کی صفات اور اس کے بھیجے گئے رولز پر بات کریں جو کسی شخص کو تیزی سے اور زیادہ کارگر طور پر مسلمان بننے کے قریب لے آتے ہیں۔ مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم قرآن کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جواب دینے کے بعد چاہے آپ کو یہ فیصلہ پسند ہو یا نہ ہو، یہ صرف خالق کے ارادے کے متعلق ایک کانسیپٹ ہے۔ تو قرآن مجید میں ایک حکم جو خدا کے ارادے کا عکاس ہے، مطلب اگر آپ اللہ کو قبول نہیں کرتے ہیں تو اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جس سے آپ یہ سب منسوب کریں۔ لہٰذا ہم اس بات چیت کے اختتام پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہاں، کیونکہ ہم اس جیسے مباحثوں میں ایک ہی سطح پر نہیں ہیں۔ میں بھی کسی بھی خدا کے وجود کو ان دلیلوں کی بنیاد پر قبول نہیں کر سکتا۔ ہم نے ابھی اس بات کا ثبوت پیش کرنا شروع تک نہیں کیا۔ کیا واقعی آپ نے ہی کوالٹیز کی بات دوبارہ شروع کی؟ میں نے آپ کے لیے پہلے کوالٹیز پر بات شروع کی، پھر آپ نے کہا کہ قرآن کی طرف آتے ہیں۔ گریٹ، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ ایتھیسٹ ہو۔ ویسے جب میں عموماً قرآن کے بارے میں بات کرتا ہوں تو جس چیزوں کی میں بات کرتا ہوں تو وہ میری ذاتی رائے نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں سب کچھ واقعی ویسا ہو جیسا میں کہوں گا۔ ٹھیک ہے، ویسے مجھے بھی ایسے بات کرنا پسند ہے۔ اب اگر ہم بنیادی باتوں کی طرف واپس جائیں، چلیں خالق کی موجودگی کے ایک ثبوت پر بات کریں۔ میں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میں ان پر توجہ دوں گا جو فزکس اور میتھس کی بیس پر ہیں۔ میں ایک الگ مثال کے بارے میں بات کروں گا۔ جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہم خالق کو 3 مختلف سٹیپس میں تلاش کر سکتے ہیں: ترتیب اور پیمائش، تجدید، مقصدیت۔ پہلا سٹیپ، ترتیب اور پیمائش کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں۔ ذرا کائنات پر نظر ڈالیں، ہمیں ہر جگہ ترتیب اور پیمائش نظر آتی ہے۔ مثلاً جب کوئی شخص آئینے میں دیکھتا ہے تو وہ اپنے عکس میں واضح طور پر ترتیب دیکھ سکتا ہے۔
جب وہ اپنی آنکھوں اور چہرے کی بناوٹ میں ہم آہنگی دیکھتا ہے، جب اپنے جسم میں گولڈن ریشیو دیکھتا ہے، آپ بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، دوسرے الفاظ میں وہ اپنے چہرے اور جسم میں ہم آہنگی دیکھ سکتا ہے، اسے ترتیب نظر آتی ہے۔ یا جب کوئی کیمسٹری، فزکس، بایولوجی پڑھتا ہے، وہ بھی کائنات میں ایک ترتیب دیکھ سکتا ہے۔ کائنات کو دیکھتے ہیں تو سولر سسٹم ملتا ہے۔ اگر آپ سورج کو دیکھیں تو یہ اپنے محور میں گھوم رہا ہے۔ زمین اپنے محور میں ہر گھنٹے 1670 کلومیٹر کی رفتار سے گھومتی ہے، اور ساتھ ہی یہ سورج کے گرد 1,08,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر کاٹتی ہے، وہ بھی باقاعدگی سے، بغیر کسی گڑبڑ کے۔ اسی طرح سولر سسٹم میں سیارے، ستارے، کہکشاں ایک پرفیکٹ ترتیب سے جا رہے ہیں۔ ایٹمی پارٹیکلز سے لے کر کہکشاں اور ستاروں تک ہر جگہ ترتیب اور پیمائش موجود ہے۔ فزکس کو ہی دیکھ لیں، اس میں موجود کانسٹنٹ کی مثال لیں جسے پوری دنیا تسلیم کر چکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلاً گریوٹی کانسٹنٹ یا کائنات کے پھیلاؤ کا کانسٹنٹ۔ یہ اتنی مہارت سے متوازن ہے، اتنی باریکی سے ناپے گئے ہیں کہ 1 ملی میٹر کی بھی تبدیلی نہ صرف ترتیب کو بلکہ پوری کائنات کو خراب کر دے گی۔ وہ کیسے؟ مثلاً کشش ثقل کے کانسٹنٹ کو لیں، یہ کیا ہے؟ اگر اس میں رتی بھر تبدیلی بھی کی جائے تو یہ صرف ترتیب پر ہی اثر انداز نہیں ہوگی، بلکہ زمین تو کیا پوری کائنات کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی طرح میتھس میں 10 کی 50 گنا طاقت سے زیادہ کو صفر یعنی ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ یا اگر کہکشاں کی بات کریں، پھیلاؤ کے کانسٹنٹ کو لیں، یہ اتنے محتاط لیول کا ہے کہ فزکس کی دنیا میں اس لیول کی درستی پر تحقیق جاری ہے۔ 10 کی 120 گنا پاور میں صرف 1 گنا تبدیلی کائنات میں عظیم تباہی کا باعث ہو سکتی ہے، بلکہ کائنات ہی مٹ جائے گی۔ یہ ایسی تباہی لائے گا جس کے بعد بات کرنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، لیکن یہ بہت حساس ہے۔ ہم صرف 120 گنا کے 10ویں حصے کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم کائنات میں ایٹموں کی تعداد پر نظر ڈالیں تو یہ 10 ٹو دی پاور آف 80 ہے، جو 10 ٹو دی پاور آف 120 میں سے ایک ہے، یعنی آپ ایک کے ساتھ 120 صفر شامل کریں، اس حساب سے کتنا کم ہے۔ فزکس کی دنیا واضح طور پر کائنات کے حساس توازن کو قبول کرتی ہے اور اس پر تحقیق کر رہی ہے۔ فزکس اس بات پر متفق ہے، دونوں ایتھیسٹ اور ڈیسٹ بھی۔ اور ہمیں یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ ہم ایک پرفیکٹ ترتیب دیکھ رہے ہیں۔ اگر ترتیب ہے تو ضرور کوئی علم اور اختیار والی ہستی ہے جس نے اس ترتیب کو ترجیح دی ہے اور جس کے پاس زندگی اور قوت ہے۔ کائنات بھی ایک ترتیب میں پیدا کی گئی ہے، علم اور اختیار کے زیر حکمرانی۔ دوسرا ہے تجدید کا ثبوت۔ جی ہاں، کائنات میں ترتیب ہے۔ فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی سب یہ بتاتے ہیں، لیکن کائنات میں اس ترتیب کی مسلسل تجدید ہو رہی ہے۔ ترتیب مسلسل نئے پن کے ساتھ جاری ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ہر سیکنڈ میں 50 لاکھ نئے سیلز بنتے ہیں اور ہر سیل ایک منظم بڑے شہر کی طرح ہے۔ جیسے استنبول کو لے لیں، مائٹوکونڈریا سے اینڈوپلازمک ریٹیکولم تک ہر جگہ ایک حیرت انگیز کارخانے کی طرح کام کرتی ہے۔ پروفیسر مائیکل ڈنٹن بھی یہی کہتے ہیں، یہ شہر کی طرح ہے، یہ کارخانے کی طرح کام کرتا ہے۔ اس نے ایک بیان میں کہا، اسے وہ لندن اور نیو یارک کے شہروں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ ترتیب کا نظام مسلسل اپڈیٹ ہوتا ہے، تو ہر سیکنڈ آپ کے جسم کے اندر 50 لاکھ استنبول جیسے شہر تباہ ہو کر دوبارہ بنتے ہیں، یا ہر سیکنڈ 10,000 ریڈ بلڈ سیلز پیدا ہوتے ہیں اور یہ ریڈ بلڈ سیلز بیماری کے خلاف آرمی کی طرح کام جاری رکھتے ہیں۔ دوسری بات ہم یہ کہیں گے، جی ہاں، جس طرح کائنات کو پیدا کرنے والا اور منظم کرنے والا خالق ہے، وہ با علم ہستی اپنے اختیار کے ساتھ، جیسا کہ اسلام کہتا ہے، مسلسل کنٹرول کر رہا ہے۔ ہر ترتیب کو تازہ کرتی رہتی ہے، یہ ہستی قواعد و قانون بھی جاری کرتی ہے۔ ہر تجدید کی یہ ایکٹیویٹی ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ تیسرا ہے مقصدیت کا ثبوت۔ مقصدیت کیا ہے؟ کائنات میں ہر چیز میں، ایٹم سے لے کر کوانٹم ورلڈ اور تاروں تک، ہر چیز میں ایک مقصد موجود ہے، سب با مقصد ہے۔ مقصد کی موجودگی کسی ایسی ہستی کی دلیل ہے جو مقصد کے ساتھ کام کرتی ہے۔ چلیے کائنات کے ماحولیاتی توازن میں ایک مکمل کردار ادا کرنے والی مکھی کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ شہد کی مکھی کو دیکھیں تو یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح ہم تمام جانوروں پر، دنیا کے تمام جانداروں پر غور کر سکتے ہیں، یا زمین جو ایک ہی ترتیب سے سورج کے گرد گھومتی ہے۔ ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ موسم آتے ہیں، دن اور رات بنتے ہیں، تو یہاں ایک مقصد، ایک ذمہ داری ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ مقصدیت ارادہ دکھاتی ہے، عزم دکھاتا ہے۔ اگر کہیں ارادہ اور عزم ہو تو اس کے پیچھے ایک بااختیار خالق ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ آئیے آرکیولوجیکل اسٹڈیز کو دیکھیں۔ یوں سمجھے ہمیں یہاں سوئی یا فورک ملا، یا پھر ہمیں ایک اوزار ملا، ہم کیا بولتے ہیں؟ یہاں ایک آدمی رہا، ایک انسانیت رہی، ہم یہ کہتے ہیں، ٹھیک؟ ہاں، ایک شخص اسے فوراً کہتا ہے، حالانکہ یہ ایک چھوٹی سی شے ہو جیسے سوئی یا فورک، ہم اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں ایک مقصد ہے۔ فورک بھی ایک مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے، حالانکہ میں اس کے پیچھے کمیونٹی کو نہیں دیکھتا۔ یہاں کوئی ہے جو مقصد کے ساتھ کام کرتا ہے، جو با علم، با اختیار، قوت اور زندگی رکھتا ہے۔ فوراً علمی مطالعہ کیا جاتا ہے، یہ آثار قدیمہ کا کام ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کائنات میں معمولی سے عظیم ہر چیز میں ایک مقصد ہے۔ بادلوں کی حرکت سے بارش قطرہ قطرہ گرتی ہے، کنڈنسیشن سے لے کر ایویپوریشن تک، ہر چیز کا ایک خالق ہے جو یہ سب مقصد، ارادے اور اختیار کے ساتھ مینج کرتا ہے۔ پھر سے جیسا کہ اسلام کہتا ہے، ہدایت، تجدید، مقصدیت، جیسا کہ وہ عدم سے کائنات کو وجود میں لایا، اس طرح وہ اس کا انتظام دیکھتا اور حکومت کرتا ہے۔ ایک خالق ہے جو مسلسل تجدید کرتا ہے اور مقصد دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں، آخر کار جو مجھے یہ نتیجہ دیتا ہے وہ اسلام ہے، قرآن ہے۔
اس معلومات کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کائنات سے ملنے والے ثبوت بالکل قرآن کے مطابق ہیں، اور میں ان تینوں مختلف رخوں سے ہزاروں ثبوتوں کے ساتھ خالق اور اسلام کی حقیقت کو پاتا ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا خالق کو تسلیم کرنا زیادہ لاجیکل نہیں ہے ان تمام طریقوں کے پیچھے؟ اب میں یہ کہوں گا کہ میرے پاس اس کا جواب ہے، بتائے گئے نمبروں کو چھوڑ کر، کیونکہ یہ درست ہو سکتے ہیں، یعنی یہ نمبر درست ہو سکتے ہیں جب تک ہم ان کی تصدیق نہ کر لیں۔ لیکن مجھے بہت افسوس ہے، دیے گئے نمبروں کے علاوہ آپ نے بہت لمبے وقت تک بات کی ہے، تو معاف کیجیے گا کہ میں نے یہ خلاصہ نکالا، میں نے بہت توجہ سے سنا، تاہم وہ سب کچھ جو آپ نے ان نمبروں کے علاوہ کہا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ کائنات پر، انسانی حیاتیات پر یہ تین نتائج پہلے خلاصے سے آخر تک بالکل غلط تھے۔ فزکس کی دنیا کے خلاف ہیں، تو آپ فزکس کی دنیا کے خلاف ہیں، کیا ہم یہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ پوری فزکس کی دنیا مانتی ہے، میں بھی کہتا ہوں کائنات میں وہ ترتیب نہیں ہے جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے، بلکہ بہت بڑے ہنگامے کی حالت میں ہے۔ کون سا سائنسدان یہ کہتا ہے؟ میرا مطلب وہی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ آپ اور ہمارے دوست میرے فراہم کردہ ڈیٹا کو گوگل پر چیک کر سکتے ہیں، یہ فزکس کانسٹنٹ کے نام سے ہے۔ اور اگر ہم فارمولوں کی طرف دیکھیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو فزکس یا بایو کیمسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں درجنوں سینکڑوں فارمولے یاد رکھتے ہیں۔ جہاں فارمولا ہے، کیا ہم وہاں بدنظمی کی بات کر سکتے ہیں؟ بالکل ہم بات کر سکتے ہیں۔ مادی دنیا اور تمام وضاحتیں یہ اعتراف کرتی ہیں کہ یہاں ترتیب ہے، حتیٰ کہ اگر ہم سب مشہور ملحد پروفیسرز کی طرف دیکھیں تو وہ بھی اعتراض نہیں کرتے، وہ یہ اقرار بھی کرتے ہیں، آپ اس کی تحقیق بھی کر سکتے ہیں۔ خدا پرست یعنی مومنوں کی سب سے مضبوط دلیل یہی ہے، ترتیب کی دلیل ان کا کہنا ہے۔ یہ وہ دلیل ہے جو فزیکل کانسٹنٹ سے دی جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ان کی دلیل واقعی مضبوط ہے، یہ واضح ہے، یہ واقعی میں سب سے مضبوط دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں پوری فزکس کی دنیا متفق ہے، آپ نہیں ہیں۔ جو چیز آپ نے بتائی یعنی پوری مادی دنیا، کائنات مکمل طور پر ترتیب میں ہے، اور جو دلیل یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ تسلیم شدہ ہے وہ بھی غلط ہے۔ میں بھی ایک محقق ہوں، ایک قاری ہوں، کسی بڑی فزکس اتھارٹی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کائنات میں ایک خوبصورت ترتیب ہے جس میں ہم ہیں، جس زندگی میں ہم ہیں۔ سولر سسٹم کا کسی خاص نظام میں ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ یہ ترتیب والا ہے۔ پھر آپ نے اسے سسٹم کیوں کہا؟ کیا آپ اسے سسٹم کہہ سکتے ہیں اگر کوئی ترتیب نہیں ہے؟ جب ہم کائنات پر نظر ڈالتے ہیں فانی انسان کے طور پر، یعنی وہ لوگ جو تقریباً 70 سال جیتے ہیں، ہمارا وقت کا تصور کائنات کے جیسا نہیں ہے۔ کائنات کے لیے ہماری زندگی ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ابھی ایک 70 سالہ عرصے میں یا 1,00,000 سالہ عرصے میں جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں، سورج اسی طرح ساکن نظر آتا ہے، لیکن یہ ساکن نہیں ہے۔ قرآن کے مطابق یہ ایک مخصوص وقت کے سفر میں ہے، قرآن یہی کہتا ہے، یہ تحقیقات اور مشاہدے سے بھی تصدیق شدہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم جس ملکی وے گلیکسی میں ہیں، اس طرز کی دیگر کہکشاؤں میں ہم مالا کے موتیوں کی طرح پرفیکٹ ترتیب میں آگے نہیں بڑھ رہے، وہ ایک مکمل ترتیب کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اس کا دعویٰ کرنے کے لیے کس ڈیٹا کا استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں میں مسلم ہوں، لیکن جو دلائل میں آپ کو دیتا ہوں، جو میں پیش کرتا ہوں، وہ مشہور ایتھیسٹ سائنسدانوں، مسیحی سائنسدانوں، مسلم سائنسدانوں کے ہیں۔ تو میں نے مشاہدے کی بات کی، میں آپ کو چند اعترافات بتاتا ہوں۔ سب سے مشہور سائنسدان، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، وہ میری بات کی تائید کرتے ہیں۔ جب آپ گھر جائیں گے تو آپ ان باتوں پر افسوس کریں گے، کیونکہ ایتھیسٹ بھی اسے قبول کرتے ہیں۔ وقت کو تو رہنے دیں، یہ سچائی کائنات کے آغاز سے موجود ہے۔ تو ہم جو فزکس لاز کی بات کر رہے ہیں، کائنات کے آغاز سے لے کر ابھی تک یہ منظم سسٹم برقرار ہے۔ تو میں کسی محدود مدت کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میرا مطلب ہے جب آپ گھر جائیں گے تو آپ کو اس کا بہت افسوس ہوگا۔ سچ میں مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، سائنٹیفک اتھارٹی اسے قبول کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اسے گھر جا کر چیک کر سکتا ہے۔ ہم اسے آپ کے دیکھنے کے لیے اسکرین پر رکھ سکتے ہیں، فزیکل کانسٹنٹ۔ اسکرین پر اسے بالکل بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل اگر ممکن ہو تو ہمارے ملک کی اسکرینز پر دکھائی جانے والی چیزوں کی تصدیق کریں، براہ کرم مجھے غلط نہ سمجھیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسے بھی دیکھا جانا چاہیے۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے پر پرسنل کچھ تحقیق کریں، آپ کے دل میں جو بھی ہے۔ سوری، بیٹری ختم ہونے والی ہے، کتنے منٹ باقی ہیں؟ پلیز وائنڈ اپ کریں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اسے ختم کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ جا کر اپنے ذہن میں آنے والی کوئی سی 3 گلیکسیز کو دیکھیں کہ وہ کس طرح گھومتی ہیں، وہ کہاں جاتی ہیں اور کتنے سالوں کے بعد کہاں ملتی ہیں۔ کیا آپ کے حساب سے یہ بات نہیں ظاہر ہوتی کہ یہ منظم طریقے سے چل رہا ہے؟ نہیں، یہ ظاہر نہیں ہوتا۔ صرف اس لیے کہ میں کچھ حساب کر سکتا ہوں، یہ کبھی نہیں ظاہر ہوتا کہ یہ منظم ہے۔ میرا مطلب ہے اس رائے کے بعد میں ویسے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ساری دنیا کی میتھس، فزکس، بایولوجی، کیمسٹری، سائنس کی تمام شاخیں اور تمام کیلکولیشنز چیزوں کی ترتیب پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہم نے جو فارمولے یاد کیے ہیں، ان فارمولوں کی ابھی تک موجودگی ترتیب کا ہی ایک ثبوت ہے۔ اسے بے ترتیب کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ سب مشاہدے، ساری فزکس، ساری سائنس کی تردید ہے۔ تو آپ آنکھوں دیکھی چیزوں کی تردید کریں گے، حالانکہ آپ یہ سب جانتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بالکل غلط دلیل ہے۔
बेतरतीबी और बदनज़मी हमेशा कायनात में मौजूद होती हैं। हमारे सेल्स वगैरह में भी कोई हैरत अंगेज तरतीब या सिस्टम नहीं है। ये तो सर से पैर तक खामियों से पुर है। क्या आपने बायोलॉजी पढ़ी है? हाँ आप तो रेडियो और टेलीविजन पढ़ रहे थे, सही? जी हाँ। क्या उसमें बायोलॉजी है? इसमें तो नहीं, लेकिन मैंने खुद इस पर तहकीक की है। आपने पढ़ी नहीं लेकिन कहते हैं कि पढ़ी है, ये तो तजाद हुआ। मैं इंजीनियर हूँ, मैं इस पर पहले ही तहकीक कर चुका हूँ। और आपके कॉल के बरक्स सेल के अंदर ऐसी साख्त होती है, इसके जुज़्व ऐसे सिस्टम में काम करते हैं जो एक हैरत अंगेज सिस्टम है। दरअसल मैंने जिस बायोकेमिस्ट का जिक्र किया, प्रोफेसर डॉक्टर माइकल डेंसन, उसका 20 किलोमीटर कतर वाले शहर से मवाजना करते हैं। उसके अंदर एक ऐसा वर्किंग सिस्टम है, स्टोरेज ड्यूटीज से लेकर एनर्जी प्रोडक्शन प्लांट तक। मसलन एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में पैदा होती है, जैसे पावर प्लांट होता है। इसमें स्टोरेज सिस्टम भी है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इनमें कम्युनिकेशन कायम रहती है। एक सेल इतना छोटा होता है कि ये आंखों से नजर नहीं आता, लेकिन उसके अंदर इंतहाई मुनज़्ज़म सरगर्मी होती है। जैसा कि मैंने कहा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी तस्दीक करते हैं, लेकिन जब आप बार बार एक मुतनाज़े बयान पर जोर देते हैं और उसे मानते नहीं। चलें बात मुख्तसर करते हैं, लगता है ये ख़त्म होने वाला है। अगर आप हमारी आज की गुफ्तगू का आम अल्फाज में खुलासा कर सकते हैं, यानी लॉजिकल नतीजे के तौर पर आप खालिक के नज़रिए को कबूल करने के करीब आए हैं कि अगर आप मुसलमान होते तो ये बेहतर ना होता? ऐसे लॉजिकल नताइज से कि कायनात परफेक्ट तरतीब से आई है। मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसे दलाइल से इत्तफाक नहीं करता। जो लोग इसे देख रहे हैं वो मेरे साथ मुत्तफिक होंगे। लोग इत्तफाक करेंगे कि कायनात और इंसानी बायोलॉजी हैरानकुन तरतीब से पैदा नहीं हुई, बल्कि जिंदगी एक जीती जागती अफरा तफरी का नाम है। देखते हैं वो किससे इत्तफाक करते हैं। मेरा ख्याल है कि मोमिन होना बहुत अच्छी बात है, खुदा की मौजूदगी का एहसास जो हमेशा आपके साथ होता है, लेकिन अफसोस कि मैं इसके करीब नहीं पहुंच सका। मेरी दुआ ये है, इंशाअल्लाह एक दिन आप तहकीक करेंगे, इंशाअल्लाह आप भी यकीन करने का फैसला कर लेंगे। मुझे खुशी हुई, अपना ख्याल रखें। मुझे भी बहुत खुशी हुई।